अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च का रवां दवां है। इस्लामाबाद की जानिब आज लाहौर में पड़ाव होगा। देखते हैं कि लाहौर क्या इस मार्च की किस्मत का फ़ैसला कर पाएगा या नहीं। ये भी प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके साथ साथ कैबिनेट मीटिंग और मौजूदा मुशीर इत्तलात और साबिक वज़ीर इत्तलात के दरमियान कुछ गर्मा गर्मी भी हुई है। इसकी वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान में है और दूसरी जानिब ताजिर मैदान में हैं। एहतजाज हड़ताल आज उनकी जारी है। इसकी वजह क्या है और जो उनकी मीटिंग हुई है मुशीर ख़ज़ाना के साथ वो नाकाम क्यों हुई ये भी जिक्र करेंगे। कुछ अहम अदालती फ़ैसले हुए। हाफिज़ अब्दुल्ला की शहरियत मनसूख करने से मुतालिक जो नादरा का डिसीजन है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन निज़ामी साहब, सबसे बड़ा जो अदालती फ़ैसला हुआ है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को अब 8 हफ़्ते तक का रिलीफ मिल गया है। तिब्बी बुनियादों पर उनकी जो ज़मानत है वो 8 हफ़्ते तक मंजूर कर ली गई है और उसके बाद सूबाई गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इस ज़मानत में चाहे तो ये एक्सटेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। मारूफ कानूनदान हैं। और निज़ामी साहब, आपकी नज़र में ये फ़ैसला आज जो आया है इसके क्या इम्पैक्ट क्या होगा पॉलिटिकली, आपको क्या लगता है जो इस वक्त मुल्क में सारा माहौल है? वो अभी तक सफ़े मातम में तो बिछी हुई है PTI के सर्कल्स में जो है कि जी ये बड़ी बराबर का कानून नहीं है वगैरह वगैरह। उसको जजेस ने भी एड्रेस किया आज। और 8 हफ्ते से की जो ज़मानत है इससे PMLN भी खुश नहीं है। आपने देखा हसन इकबाल साहब का कि गनीमत है लेकिन ये हम नहीं जाएंगे किसी एक्सटेंशन के लिए पंजाब हुकूमत से। उनके बॉल में कोर्ट में बॉल फेंक दिया ना उन्होंने। तो मेरे ख्याल से राजा साहब से पूछते हैं। जी राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, ये किस तरह देखते हैं आप आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को? ये आपको तवक्को थी कि ये लिमिटेड रिलीफ मिलेगी? और ये किस तरह जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले 6 हफ्ते की रिलीफ दी थी मियाँ साहब को, जो उन्होंने उसका ख़ास कोई उस वक्त फ़ायदा नहीं उठाया, शायद उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, चूँकि ये ज़मानत जो है या सज़ा की जो मुअत्तली है ये तिब्बी बुनियादों पर हुई है। ये इस बुनियाद पे नहीं हुई जो दीगर ग्राउंड होते हैं, बज़ाहिर बादी नज़र में मुकदमा नहीं बनता। ये तिब्बी बुनियादों पर। अब तिब्बी बुनियाद पे बेल जो है ज़ाहिर है उसका इन्हिसार जो मेडिकल कंडीशन है, जो तिब्बी हालत है उस पर है। लिहाजा ये बात तो समझ में आती है कि अगर 8 हफ्तों के बाद सूरत हाल सेहत की मुख्तलिफ हो जाती है तो जिस बुनियाद पर बेल दी गई है वो हो सकता है बुनियाद ना रहे। लेकिन साथ ही साथ अगर सेहत 8 हफ्तों के बाद भी उसी सतह पे है या उससे अगर बेहतर भी है लेकिन फिर भी वो मुकम्मल सेहत याब नहीं है और कानून के तहत जो तिब्बी ग्राउंड पे बेल बनती है उसका जवाज़ 8 हफ्तों के बाद भी मौजूद रहता है, तो फिर अदालत को अगर एक नई पिटिशन सामने आती है तिब्बी बुनियादों पर तो उसको सुनना होगा। ये जो आज के फैसले में बात आई कि 8 हफ्तों के बाद आप सूबाई हुकूमत से रुजू कीजिए, ये अभी मामला कुछ मुबहम है। जब फैसला सामने आएगा तो बात समझ में आएगी कि अदालत का इससे क्या अदालत की मुराद है। कि देखिए, यहाँ पे मामला जो है जो अभी वादी नज़र में समझ आता है वो यही है कि 8 हफ्तों के बाद जो जेल मैनुअल के तहत एक गुंजाइश है कि किसी भी शख्स को जो जेल में हो अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है बेल के बगैर भी, और वहाँ पे उस अस्पताल को सब जेल करार देकर उसका इलाज कराया जा सकता है। लेकिन वो बात तो आज भी मौजूद है। आज बेल दे दी गई। आज ये नहीं कहा गया कि आप जेल हुकाम से रब्ता करें और उन्हें कहें कि आपके अस्पताल को ही सब जेल करार दे दिया जाए। आज अदालत ने ये समझा कि उनकी सेहत ऐसी है कि उनको बेल मिलनी चाहिए, सज़ा मुअत्तल होनी चाहिए ताकि उनका इलाज शायद किसी ऐसी जगह हो सके जहां जेल हुकाम उनको नहीं भेज सकते। तो वो अगर वजह है तो 8 हफ्तों के बाद देखना होगा कि वो वजह कायम रहती है या नहीं कायम रहती। राजा साहब, लेकिन आज अदालत ने बड़ी एहतियात बरती कि उन्होंने सबका मौक़िफ़ सुना। उन्होंने
خواجہ عارف صاحب جو وکیل ہیں ان کا موقف سنا، پروسیکیوشن کا سنا، نیب کا موقف الگ، وزیر اعلیٰ کا سنا، وزیر اعلیٰ کو بلایا، ان سے یہ تک کہا کہ اسلام آباد میں کوئی جیل کیوں نہیں بنائی جاتی، اس قسم کی بات بھی ہوئی. تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ تھوڑا سا کانشیس ہے جو اس حوالے سے، جو پہلے جو انہوں نے بیل دی، عارضی بیل تھی وہ 3 دن پہلے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ نظر آئے کہ عدالت بالکل میرٹس پہ، یعنی ان کی ہیلتھ کے میرٹس پہ فیصلہ کر رہی ہے. جی ایسا ہی ہے. دیکھیے 3 دن والی بات تو قاعدے کے مطابق ہے، جب بیل دی جاتی ہے انٹرم بیل تو اس کی کنفرمیشن یا حتمی فیصلے کے لیے نوٹس دیا جاتا ہے، اور وہ 2-3 دن کا ہی ہوتا ہے. اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں تھی جس پہ کوئی حیرت ہو. لیکن آج کا جو فیصلہ ہے اور اس میں جو صوبائی حکومت کا ایک رول بنا دیا گیا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا جب مکمل تحریری فیصلہ سامنے آئے گا. لیکن میں پھر عرض کروں کہ 8 ہفتوں کے بعد آئینی حق رہے گا میاں نواز شریف کا کہ وہ دوبارہ عدالت سے رجوع کریں اگر ان کی صحت اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہی گراؤنڈ جو آج پیش کیے تھے اس وقت کی صحت کی صورتحال کے مطابق دوبارہ عدالت کے سامنے رکھیں. جی عدالت آنے سے یا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا. اچھا راجہ صاحب، یہ بتا دیں کہ صوبائی حکومت کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، اور جس طرح یہ ساری خبر سامنے آ رہی ہے، 8 ہفتے کے بعد صوبائی حکومت کے پاس آپ کی نظر میں قانون کیا کہتا ہے؟ کتنا اختیار ہے، وہ کتنی ایکسٹینشن اس بیل میں کر سکتا ہے؟ اور پھر اگر نیب چاہے اور نیب چاہتا ہے کہ میاں صاحب دوبارہ سے ان کے سامنے پیش ہوں یا دوبارہ سے اپنی سزا کاٹیں، تو نیب کو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا یا پھر صوبائی حکومت کو کہنا پڑے گا؟ یہ جو کنفیوژن ہے اس سے متعلق ذرا کلیئر کر دیں. یہ دیکھیں، صوبائی حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے بیل میں توسیع کا. میں نے اسی لیے عرض کیا پہلے، صوبائی حکومت کا اختیار صرف جیل کی حد تک ہے، چونکہ وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور وہ جیل صوبائی حکومت کی دسترست میں ہے، ان کی جو ریسٹرکشن میں ہے. جیل مینول کے تحت جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں ان کی حد تک تو صوبائی حکومت کا کوئی اختیار ہو سکتا ہے. اور میں نے عرض کیا، دہرا دیتا ہوں کہ جیل مینول میں یہ گنجائش ہے کہ کسی بھی قیدی کو علاج کی غرض سے ہسپتال منتقل کر دیا جائے اور اس ہسپتال کے کمرے کو سب جیل قرار دے دیا جائے. تو یہاں تک تو صوبائی حکومت کا اختیار ہے. اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے. مقدمہ کیسے چلنا ہے وہ نیب کا مقدمہ ہے، اس کو نیب چلائے گی. نیب کی پروسیکیوشن کی ٹیم ہے. مقدمے کے حوالے سے کیا استدعا کرنی ہے اس میں صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور سزا کی معطلی کو جاری رکھنا ہے، یہ خالصتاً ایک عدالتی معاملہ ہے جس کے لیے دوبارہ واپس عدالت ہی کے پاس آنا ہوگا. اچھا راجہ صاحب، یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا، یہ جس میں ان کو صحت کی بنیاد پہ بیل دی گئی، جو میرے خیال سے یہ چودھری شوگر ملز والا، اس کے فیصلے میں لکھا ہوا کہ وہ جہاں بھی چاہیں اپنا علاج کرا سکتے ہیں، کس طرح بھی چاہیں. اب آج والے فیصلے کی روشنی میں اس بات کو مبہم رکھا گیا کہ از ہی الاؤڈ ٹو پروسیڈ ابراڈ فار اور ٹریول ابراڈ فار ٹریٹمنٹ. ایک انٹرپریٹیشن جو ہے کہ نہیں جی، ان کو ایک الگ درخواست دانی پڑے گی یہ ECL سے نکالنے کے لیے، اور یہ دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر امپلیسٹ ہے کہ وہ جہاں بھی چاہیں جا کے علاج کرا سکتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ECL پہ اگر وہ ہیں، ECL کا اپنا ایک قانون ہے اور ECL سے ہٹنے کا ایک اپنا طریقہ ہے. اس کے لیے درخواست علیحدہ دینی پڑے گی اور وہ معاملہ علیحدہ چلے گا. یہاں کوئی ایسی درخواست عدالت کے سامنے نہیں تھی کہ ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے، لہٰذا نہ ایکسپلیسٹلی نہ امپلیسٹلی اس فیصلے میں ملک سے باہر جانے کے حوالے سے کوئی بات ہے. وہ بالکل ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس فیصلے کی وجہ سے یا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے اگر ان کا نام ECL پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیصلے کی روح سے تو دیکھا جائے تو وہ پاکستان میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں، اور اگر باہر جانا ہوا تو ان کو اس کے لیے الگ اجازت لینی پڑے گی ان دا فارم آف ECL کی سے ریموول کی. اور یہ درخواست جو ہے یہ بھی ہائی کورٹ میں جائے گی یا یہ ایک انتظامی معاملہ ہے؟
پہلے تو منسٹری آف انٹیریئر میں جائے گی، اس کے بعد ہائی کورٹ میں. تو سر دست تو ان کو حکومت سے رجوع کرنا ہوگا، اور اگر حکومت کے جواب سے ان کو تسلی نہیں ہوتی تو پھر عدالت میں آنا ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز تو ایک طرف ہیں، لیکن یہ لیگلی یہ مثلاً یہ جو ویڈیو کیس ہے اس کے بھی ایک لاک جام سا ہوا ہے. ایک وہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو میاں صاحب کی میرٹ پہ درخواست ہے وہ بھی پینڈنگ ہے. تو وہ معاملات کو اس کے پیرل چلیں گے یا کوئی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس فیصلے پہ؟ دیکھیں، طبی گراؤنڈ پہ بیل کا یا سزا معطلی کا تو ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ معاملات ظاہر ہے اہم ہیں جب میرٹس کی بنیاد پہ جو ان کی اپیل ہے اس کا فیصلہ ہوگا، اس کی سنوائی ہوگی. اس میں وہ تمام معاملات انتہائی اہم ہوں گے. ویڈیو کا کیا رول ہے، اس جج کا کیا سٹیٹس رہ جاتا ہے، کیا اس نے ایک جوڈیشل مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک عدالتی ذہن کے ساتھ فیصلے کیے، کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ غیر جانبدار تھا، کسی دباؤ کا شکار نہیں تھا، اس کے فیصلوں کی کیا وقت ہے. یہ تمام معاملات وہاں اٹھیں گے اور یہ اپنی سطح پہ چلیں گے قانونی معیار کے مطابق. تو راجہ صاحب آپ کی اپنی کیا رائے ہے کہ یہ جو ویڈیو والا معاملہ ہے اس کے بعد یہ جو سزا ہے یا جس انداز سے دی گئی کنوکشن میاں صاحب کی، اس پہ کچھ سوالیہ نشان تو اٹھ گئے؟ یہ سوال تو عدالت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے نا. اب اس سے آگے کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں عدالتی عمل میں دخل اندازی ہوگی، اور اب عدالتیں بہت اس حوالے سے حساس ہیں. وہاں ہمیں ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے. لیکن ظاہر ہے ایک سوال ہے، سوال اٹھا دیا گیا ہے عدالت میں بھی، آپ نے میڈیا پہ بھی اٹھا دیا، اب جواب کا انتظار کرتے ہیں. ٹھیک. رائے صاحب، یہ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے، پہلے 6 ہفتے کا ریلیف، پھر اس کے بعد 3 دن کا، اب 8 ہفتے کا ریلیف، کیا ایسی روایات ہماری جو قانون کی تاریخ ہے اس میں اور بھی ملتی ہیں؟ اور اگر ملتی ہیں تو پھر جو عام قیدی ہیں، جس طرح حکومت کا بھی آج کل اس موقف پہ بڑا زور ہے، وہ اس طرح کے ریلیف سے مستفید کیوں نہیں ہو پاتے؟ ایک تو یہ جواب دے دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ پاکستان کے آئین میں کون سا آرٹیکل ہے جو ECL کے قانون کو ڈیل کرتا ہے؟ ذرا یہ 2 اسپیسیفکلی آنسر کر دیں. ECL سے پہلے میں شروع کرتا ہوں. وہ تو جو بنیادی حق ہے موومنٹ کا، آرٹیکل 15، اس کے تحت ہی ECL کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص کا جو بنیادی حق ہے نقل و حمل کا، اس کو اگر آپ نے محدود کرنا ہے یا اس کو کسی طریقے سے آپ نے روک دینا ہے تو اس کے لیے بہت ٹھوس جواز ہونا چاہیے. آرٹیکل 15 بہرحال ایک بنیادی حق ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو باضابطہ قانون نہیں ہے ECL کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی باضابطہ آرٹیکل نہیں ہے؟ احکامات کو دیکھتے نہیں، ECL کو سچ تو کوئی میرے خیال سے قانون تو نہیں ہوگا اس طرح. دیکھیں، ECL ایک قانون ہے، 1980 کا ایک قانون ہے، لیکن اس قانون کی تشریح اور اس قانون کے تحت کیے گئے اقدامات کو عدالتیں آرٹیکل 15 کے تناظر میں دیکھتی ہیں. ٹھیک. آرٹیکل 15 ایک عمومی حق ہے نقل و حمل کا. ہر شخص آزاد ہے کہ وہ گھوم پھر سکتا ہے، چل سکتا ہے، جہاں چاہے جا سکتا ہے. اس حق کو سامنے رکھتے ہوئے ECL پہ رکھنے والے احکامات کو دیکھا جاتا ہے. جو آپ کا پہلا سوال تھا، اس کے حوالے سے یقیناً یہ بات بہت عام نہیں ہے کہ طبی بنیادوں پر بیل ملے، لیکن جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے، کیوں یہ معاملہ میاں نواز شریف کی صحت کی بدحالی کی وجہ سے نمایاں ہوا. میں آج ہی کچھ دیکھ رہا تھا فیکٹس فگرز، اور مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل پاکستان ٹوڈے اخبار میں ملا 2018 کا، جہاں یہ لکھا تھا کہ اس سال کے دوران پنجاب کی جیلوں میں تقریباً 150 افراد جو ہیں مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے، موت کے منہ میں گئے، اور انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا جیل خانہ جات کی انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ ہماری طبی سہولیات جو ہیں شاید ناکافی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس معاملے نے، میاں نواز شریف کی سزا معطلی کے معاملے نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ عام لوگوں کے لیے بھی، عام قیدیوں کے لیے بھی جو سہولیات ہیں وہ مناسب ہونا چاہیے. اور یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اگر عام قیدی جو ہیں ان کو مناسب صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں تو وہ کسی سرکردہ شخص کو بھی میسر نہ ہو، بلکہ منطق دوسری طرف چلنا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے سہولیات ہونا چاہیے.
جیل کے ہسپتال بھی ٹھیک ہونے چاہیے، اور اگر جیل کے ہسپتالوں یا جیل میں رہتے ہوئے علاج کی جو سہولت ہے وہ ناکافی ہے تو عام قیدیوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے ہسپتال سے یا ڈاکٹر سے علاج کروا سکیں. تو اس سارے معاملے نے اس ایک کمی کو میں سمجھتا ہوں اجاگر کیا ہے جو ہمارے نظام میں ہے اس وقت. اور ایسا لیکن یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہ حق حاصل ہے، لیکن آج جیسے کہا گیا کہ نہ ادراک ہے اس کا، نہ ہی جو قیدی ہیں ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں وکیل کرنے کے، اور وہ بیچارے جیل میں سڑے سڑے مر جاتے ہیں یا بیچارے جو ہیں وہ شکار ہو جاتے ہیں اپنی بیماری کا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں اور کچھ اور وزراء نے بھی کہا ہے کہ یہاں پہ غریب کے لیے ایک قانون ہے اور بااثر اور امیر کے لیے ایک قانون ہے، اور پاکستان میں غریب اور امیر کا پاکستان. یہ تو خیر ایک افسوسناک ریئلٹی ہے، لیکن ان دی آئیز آف دا لا کیا ایسے ہی ہے؟ اس میں امپروومنٹ کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آئیز آف دا لا ایسا نہیں ہے، لیکن دیکھیں ایک عام شخص، ایک غریب قیدی جو ہے، نہ اس کا ذاتی معالج ہوتا ہے جو اس کی صحت پر نگاہ رکھے ہوئے ہو اور جو اعلان کر سکے کہ اب اس قیدی جو کہ میرا مریض ہے اس کی صحت دیگر گوں ہے. لہٰذا یہ ریاست کا فرض ہے، ریاست اپنی ناکامی کو جواز نہیں بنا سکتی ہر شخص کو، ہر قیدی کو صحت کی سہولیات سے محروم رکھنے کا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر جیل میں مستعد ڈاکٹر صاحبان موجود ہوں، ہر قیدی کو صحت کی سہولیات میسر ہوں. یہ کہنا کہ غریب لوگ چونکہ ڈاکٹروں کی نگہداشت کے بغیر مر جاتے ہیں اس لیے ہر ایک کو اسی سلوک کا مستحق ہونا چاہیے، یہ غلط منطق ہے. ریاست کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہماری ناکامی ہے، یہ ناکامی میاں نواز شریف کے کیس میں اجاگر ہوئی ہے، اور اب ہم اس ناکامی کو زائل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے اور اپنے نظام کو بہتر کریں گے. یا الٹی منطق دی جا رہی ہے کہ چونکہ ہم ناکام ہیں اس لیے ہماری ناکامی کا جو شکار ہے وہ ہر ایک کو ہونا چاہیے. ٹھیک صاحب یہ جو اسٹیٹ اپوائنٹڈ وکیل ہوتے ہیں اس کا بھی وہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ایسی چیز ہے کہ بھی قیدیوں کو اگر وہ اس صورت حال میں ہوں تو کوئی وکیل ان کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے سکے ان کے بہاف پہ. دیکھیں بالکل یہ تو لیگل ایڈ مہیا کرنے والی مختلف تنظیمیں ہیں. اگر ایک قیدی خود وکیل نہیں کر سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو ظاہر ہے یا پھر ریاست کا فراہم کردہ وکیل یا پھر جو یہ دیگر انسانی حقوق سے منسلک ادارے ہیں ان کی طرف سے فراہم کردہ جو وکلاء ہیں ان پر انحصار کرنا ہوگا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشی عدم توازن تو ہے ہمارے معاشرے میں، اور زیادہ معاشی استطاعت والے جو لوگ ہیں وہ بہتر سہولیات اور بہتر وکیل کریں گے اور نظام سے بہتر وہ لڑ سکیں گے. یہ ایک ہے صورتحال، پر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لیگل ایڈ ہماری بہت بہتر ہو. ٹھیک، بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی سے خان صاحب کا بیان تھا کہ امیر کا پاکستان اور غریب کا پاکستان اور ہے. راجہ صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ریاست یا حکومت خان صاحب کی ذمہ داری ہے تفریق ختم. یہ مدینے کی ریاست جو ہے نا جو بنانے جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری اس میں مساوات جو ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کیوں اویل کر رہے ہیں بھائی، سب اویل کریں غریب اور امیر، آپ اس کو ممکن بنائیں. مساوی نظام جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے لاہور مولانا کے آزادی مارچ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور دوسرا کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر فواد چودھری اور فردوس عاشق اعوان کے درمیان کیا تلخی ہوئی یا کیا مکالمہ ہوا. بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کیبنٹ میٹنگ میں نظامی صاحب آج سابق وزیر اطلاعات، موجودہ مشیر اطلاعات فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور فواد چودھری صاحب کے درمیان کچھ تلخی ہوئی ہے، مکالمہ ہوا ہے. اور جو پیمرا والا معاملہ تھا، تھینکس گاڈ کہ وہ ڈائریکٹو پیمرا نے اس کی تشریح کر دی کہ جس طرح وہ دراصل اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری، شیری مزاری، اسد عمر، فیصل جاوید ہمارے پروگرام اس کی اتنی مخالفت ودن دا کیبنٹ ہوئی ہے کہ فواد چودھری بیچارے کا کیا قصور ہے. لیکن فواد چودھری صاحب ذرا بات فرنٹ فٹ پہ کرتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں
कैबिनेट में उनकी मुँह मारी हुई, कई दफ़ा उनको वार्निंग भी दी जा चुकी आज की सूरत हाल ये है, है। आज भी यही सूरत हाल है। देखिए आज लेग पुलिंग हो रही है, अब वो अभी हम बात करेंगे, पीटीवी को भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से बाहर खींचने के लिए। लेकिन आज का जो कानून निज़ामी साहब की मुकालमा तैयारी। था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि उस वक्त शर्मिंदगी होती है जब अपने ही वज़ीर किसी बात पे मुखालिफत कर दें या मुखालिफाना बयान जारी कर दें। और मामला था पैमरा वाला, जो पैमरा ने एंकर्स को पाबंद किया था कि आप टॉक शोज़ में नहीं जाएंगे, आप एज एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देंगे, उस पर डायरेक्टिव जो था पैमरा का। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि वो आगे निकल के खेलते हैं, उन्होंने कहा शर्मिंदगी तब होती है जब घंटों में फ़ैसले वापस ले लिए जाएं। फवाद चौधरी साहब की अपनी रंजिश भी तो है, ज़ाहिर है वो भी वज़ीर इत्तलात थे, फिर इन्होंने जगह ली। सवाल मेरा आपसे ये है, गिलानी साहब की कैबिनेट में भी जिस तरह इन्होंने वर्ड यूज़ किया हाईजैक, वैसे हाईजैक जितना मुझे पता है वो तैयारे होते हैं, बंदे तो किडनैप होते हैं। इनका कहना था कि मुझे हाईजैक किया हुआ था। आज भी ये शिकवा फिरदौस आशिक अवान साहिबा का है कि दूसरे लोग मदाखलत करते हैं। ये मैनेजमेंट स्किल्स किसकी हैं जिन पर सवाल उठते हैं? थोड़ा सा आपको डीप बैकग्राउंड में ले चलो। जी जी मोहतरमा जो है, मैं इनका बड़ा कदरदान हूँ जी। और ये मेरे पास तशरीफ़ लाई कि आप जरदारी साहब बॉस से मेरी सिफारिश करें। बॉस से? हाँ, अच्छा। और मैंने उनकी सिफारिश की भी। तो थोड़ा सा मेरा रोल था इनको पिछले, आप वो मिनिस्टर? हाँ, लेकिन अब उस वक्त बहुत से इनसे नाराज़ हो गए बात परफॉर्मेंस की वजह जी। से, जिसका उन्होंने असल रोना जो है बॉस का, जरदारी साहब का। बॉस जरदारी साहब हैं। गिलानी साहब ने वाकई सही कहा कि मुझे नहीं पता। अब भी सूरत हाल ये है कि अब वो, हालांकि ये मेंबर नहीं है नेशनल असेंबली की, जी 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 जी, ना एडवाइजर सेनेट की है, ये स्पेशल असिस्टेंट है, जी जी। लेकिन इनका किला बड़ा मजबूत है। इस दफ़ा इतनी आसानी से जाएंगी नहीं, ना ही रिज़ाइन करेंगी, ना ही ऑफर करेंगी। ये फवाद चौधरी फिर क्या शरारत करते हैं, जानबूझ के ऐसी बात कर देते हैं, या वो अपनी रंजिश है उसी का इजहार हो रहा है? बात यह है कि इन असल में हुकूमत को चाहिए कि दो काम करे। एक मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन लगाए जाके जो मीडिया से इंटरेक्ट करे, जी जी, उनकी कोई शिकायत सुने, मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन चलाए, एक स्पोक्स पर्सन लगाए। अब यह मसला ये हो गया कि ये स्पोक्स पर्सन तो है, उसके बारे में भी बहस हो सकती है जी कि कितनी खुशसूबी से वो काम कर रही है। ठीक। मुझे तो नेगेटिव फॉल आउट मिलता है वैसे ज़्यादातर। अब ये जो मसला है जहाँ से मामला शुरू हुआ, अब बताइए पैमरा जो है ये जनरल मुशर्रफ के दौर में जब जी इलेक्ट्रॉनिक टीवी जो है न्यूज़ चैनल आया, तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट डिवीजन। कैबिनेट डिवीजन की ये मिनिस्ट्री के नीचे ना हो, कैबिनेट डिवीजन के हो, ताकि ये अपना ऑटोनोमस रोल अदा करे। रेगुलेटर जो हुआ, रेगुलेटर, अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का बना दिया कि अब तो एक पोस्ट ऑफिस है जी जी, उसकी उधर से भी टांग खींची जाती है, इधर से भी टांग खींची जाती है। जो पैमरा का चीफ है वो बेचारा क्या करे। आज अदालत ने भी उनको तलब किया, चेयरमैन पैमरा को। वहाँ मुझे बताइए कि ये जो मैं इसको नरम से नरम अल्फाज में जो कल चीज़ की, इसको अहमकाना ही कह सकते ना आप। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है निज़ामी साहब कि जी, और फिर इतनी उजलत में ऐसे डायरेक्टिव देने की क्या ज़रूरत है, और उतनी उजलत में वो डायरेक्टिव वापस लेने की क्या हुकूमत ज़रूरत है? पैनिक की हुआ है आजकल। जी वो देखे ना हाफिज अब्दुल्ला वाला मसला, जी, आज सिर्फ उनको रोकने के लिए उनकी सिटीजन कैंसिल कर दी गई। जी, जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो बहाल कर दिए, सस्पेंड कर दिया डिसीजन इनका नादरा का, क्योंकि ना कोई नोटिस, ना कुछ पता, ना कोई सुनवाई। यानी ये अच्छी मदीने की रियासत बनाने जा रहे हैं जहाँ जो मर्जी जिसकी लाठी उसकी बहन। अच्छा निज़ामी साहब, एक और डिसीजन हुआ है जो इस सरकार ने किया। 18 अक्टूबर को जो इजलास हुआ था कैबिनेट का, उसमें जो एक अहम फैसला किया गया था वो ये था कि पीटीवी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट अब नहीं होगी। पीटीवी की पॉलिसी और एडिटोरियल में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूर अपनी लाइन देगा, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी। तो बाद में जो सुर्खी लगी वो यही कि पीटीवी में वजारत इत्तलात की मदाखलत मुकम्मल तौर पर ख़त्म। ये व्हाट इज़ दिस? ये पीटीवी हो क्या रहा है? ये PTV के आपको साथ बताऊँ, एक साहब है अरशद खान साहब जी, वो नाबे रोज़गार आदमी हैं जी अली। ये जो अब ये ही इज़ लॉन्ग पास्ट सेल बाय डेट, यानी अपनी गुजार चुके हैं। ये जनाब 2 दफ़ा, ये 2004 से 6 तक और फिर 2010-8 से 2 दफ़ा पीटीवी के एमडी लग चुके हैं। इससे पहले भी? इससे पहले जी। अब चेयरमैन लग गए। अच्छा, कहने लगे जी मुझे तो चेयरमैन के तौर पे कॉम्पनसेशन चाहिए।
ان کو بتایا گیا کہ عطا اللہ قاسمی صاحب کے ہوتے ہوئے یہی پڑھا ہوا تھا، جی آپ کو یاد ہے نا؟ جی 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 تو آپ تو یہ نہیں لگ سکتے آپ. انہوں نے کہا پھر مجھے ایم ڈی لگائیں، پیسے چاہیے. جی پھر وہ میرے خیال سے 5 ماہ ایم ڈی رہے. ایم ڈی رہے، جس دوران فواد صاحب منسٹر تھے. فواد صاحب کا پھڈا بھی ہو گیا. جی فواد صاحب یعنی جو ان کے اینٹی تھا اس کو. ٹھیک. وہاں پہ جناب ان کو 5 مہینے کی 17 لاکھ یا 18 لاکھ دیتی ہوئی مہینے کی یا 20 لاکھ تنخواہ جی وہ بھی وصول کی. پھر یہ جب زیادہ پھڈا ہوا یونین والا تو بدل کے وہاں ایک صاحب کو ایکٹنگ لگا دیا، کرنل صاحب کو، کرنل حسن کا نام تھا. جی ابھی یہ چلے ان کی بھی تشفی نہیں ہوئی. اب انہوں نے کہا کہ جی مجھے دوبارہ چیئرمین لگا دیں. جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے اختیارات میں اضافہ ہو کہ جو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے، یعنی ریڈیو کا ریڈیو پاکستان، اور شالیمار ریکارڈنگ جو ہے، جی جی یہ بھی میرے نیچے آ جائے، ان کے بورڈ میں مرج کر دیں. اور یہ کیا گیا ہے اس میں. کیبنٹ نے اب اس میں 2 پرابلم ہیں. لا منسٹری نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، ایس سی سی پی نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. جی اور اس میں کیونکہ وہ ایک الگ اینٹی ہے، جی جی سمجھ آئی نا آپ کو؟ جی 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 بالکل ایسے ہی ان ہے. کو ملا کے آپ ایک ملغوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور چیز ہے آپ کو بتاؤں، جی 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 یہ اب پی ٹی وی بورڈ کے ممبر ہونے کے ناطے سے ہی چیئرمین میں لگے نا. یہ کیونکہ پروفٹ آفس آف پروفٹ ہولڈ کر چکے ہیں پی ٹی وی میں، 2 سال تک یہ لگ نہیں سکتا تھا. ٹھیک. وہاں بھی لگے ہوئے ہیں. اب عجیب قسم کا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بطور چیئرمین جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ مشکوک ہے، سسپیشیس ہے. اب میں تو خیر دیکھیں نا، میں منسٹر کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ یہ عجیب ادارہ ہے پی ٹی وی جو ہے. عملی طور پہ یہ منسٹری انفارمیشن سے کوئی نہیں لیا گیا. جی. یہ صرف ایک آدمی کے طاقت کا نشہ ہے جس کو پاورفل بیکرز ان دی پرائم منسٹر ہاؤس سپورٹ کر رہے ہیں. اتفاق سے یوسف بیگ مرزا صاحب جو ہیں جی جی وہ اس کے مخالف ہیں. اچھا اور یہ اور بات ہے کہ اب یوسف بیگ مرزا صاحب نے پی ٹی وی میں کیا گل گلایا تھا، اگر آپ کو بتا. وہ ان کی تو ایک لمبی روداد ہے یوسف بیگ مرزا صاحب کی پاکستان ٹیلی ویژن میں. نظامی صاحب اور یوسف بیگ مرزا صاحب کی لابی آج بھی پی ٹی وی میں سم ہاؤ پینیٹریٹ کر رہی ہے. ان کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور لمبے عرصے تک وہ رہے ہیں. اور پی ٹی وی کو تباہ کرنے میں نظامی صاحب جو پی ٹی وی اس نہج پہ پہنچا ہے اس میں یہ بہت سے جو باہر سے امپورٹڈ ایم ڈیز تھے ان کا کردار. بھائی ایک اور بات ہے، نالائکی دیکھیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اس کا ایک بہت بڑا سورس آف ریونیو اس کا سپورٹس چینل ہے. جی جب یہ ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا اس کی ہم بیٹنگ ہار گئے. جی بالکل پہلی ایسے ہی ہے. دفعہ جی یہ ہار گئے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ ایک ادارہ ہے جس پہ ہم سب جگہ ٹیکس دیتے ہیں. جی ہم ٹی وی دیکھیں، پی ٹی وی کون دیکھتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں؟ نظامی صاحب کم ہی لوگ دیکھتے ہیں لیکن وہ بل میں پیسے آ رہے ہیں. ٹیریسٹریل چینل ہے، جی. ریٹ سب سے زیادہ اشتہاروں کا. جی لوٹ مار کا حال یہ ہے کہ پھر بھی یہ لاسٹ میں جا رہا ہے. نظامی صاحب اب آپ نے تو پی ٹی وی اسپورٹس کا ذکر کیا ہے. پی ٹی وی کی پہچان اس کا ڈرامہ تھا، اس کا کلاسک ڈرامہ تھا. ڈرامہ تو بہت بڑی بے ایمانی ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے خود پتہ ہے اس چیز کا. کیا ہوا؟ پی ٹی وی کے آرکائیو بھرے ہوئے ہیں ڈراموں سے جی جو چلے ہی نہیں. جو آن ایئر نہیں آپ ہوا. کو میں نے فیور کرنا ہے، میں ڈرامہ آپ سے 40 لاکھ کا خرید لوں نیچے مکمکا کر کے. 10 لاکھ کا ڈرامہ آپ مجھ سے 40 کا خرید رہے جی ہیں. جناب. 10 بیچ میں آپ اپنے کک آپ بیکس کو رکھ رہے پوچھو ہیں. ہی نا، میں نے تو خود پتہ ہے یار، میں جی نے جی. خود ہینڈل کرتا رہا ہوں اس چیزوں کو. پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یار میں تو کیئر ٹیکر انفارمیشن میرے. تو نظامی صاحب آج وہ لوگ آج پھر ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں، آج پھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں، منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کرپشن کا خاتمہ جو ہے جی 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 اس حکومت کا مطمئن نظر ہے. جی منجی تلے ڈانگ پھیر کے دیکھ. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی ٹیم بھی پاکستان میں ہے. پاکستان کی جو معاشی کارکردگی ہے اس کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے، لیکن تاجر بھی سڑکوں پہ ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مولانا کا آزادی مارچ اپنی اگلی منزل کی جانب رواں دواں ہے اور حکومت کی جانب سے جو ایک جواز تھا کہ ایسے وقت میں جب کشمیر میں حالات کشیدہ ہیں اور پاک بھارت تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں تو یہ مارچ مناسب نہیں ہے. نظامی صاحب یہ جو ایک پرسیپشن ہے جو لے کے چل رہی ہے فی الحال تو دیکھیں کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہے. پولیٹیکل آپٹکس کچھ جو دیکھیں امپیکٹ ہے کوئی ویسے آپٹکس. نظامی صاحب یہ اب اسپیکولیشن ہی ہے. اس پہ اگر میں بات کروں استعفیٰ تو عمران خان صاحب تو دینے نہیں لگے وہ اب. اچھا یہ اپوزیشن بھی استعفے کی بات کر رہی ہے، نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، لیکن خان صاحب وہاں پہ آج دیکھیں معاملات اپنے معمول کے مطابق چل رہے ہیں. زلمے خلیل زاد بھی پاکستان آ گئے ہیں.
حکومت اپنا کام کر رہی ہے, دونوں جانب ایک اطمینان ہے, مولانا کو بھی اطمینان ہے, خان صاحب کو بھی اطمینان ہے. اس اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی پہلے سے طے ہو چکا ہے؟ نہیں, یہ کچھ معاملات تو طے ہو چکے ہیں, روٹ کی تک اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر یہ بہت بڑا جمع فیر ہوا تو آپ یہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ انہیں پیرامیٹرز میں رہے گا جو طے ہوئے ہیں. اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں لا اینڈ آرڈر کی بھی سچویشن ہو سکتی ہے, یا آؤٹ آف ہینڈز بھی ہو سکتی ہے. اس کے کئی پہلو ہیں. دیکھیں نا, اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کی ہڑتال بھی جاری ہے, اور بھی لوگ نکل رہے ہیں. آج نظامی صاحب لاہور, فیصل آباد, اسلام آباد, کراچی شٹر ڈاؤن ہے, اور ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے حفیظ شیخ صاحب سے, اور وہ ناکام ہو گئے مذاکرات. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 بیسک مطالبات ہیں کہ جو 50,000 سے زائد خریداری پہ شناختی کارڈ کی شرط ہے اس کو ختم کریں, اور جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے لیے فکس ٹیکس متعارف کروا دیں, یا آئے دن نوٹس. تو کیا مطلب, کیا ممانعت کیا ہے؟ اب IMF کا وفد بھی ہے, ابھی تک تو وہ تسلی کا اظہار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں توانائی کے شعبے میں بہتری لائیں. وہی آپ والی بات ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹلی وہ ریگولیٹ کریں, مانیٹر کریں معاملات کو. اب یہ تاجر بھی سڑکوں پہ نکلے ہیں, مولانا کا احتجاج بھی جاری ہے. لیکن تاجر جو ہیں ان کو ایک عادت ہے, انہوں نے آج تک کو ٹیکس تو دیا نہیں. جب میں ٹیکس نہ دینے والی بات کرتا ہوں, ڈائریکٹ ٹیکسیشن, ڈائریکٹ ٹیکس, انڈائریکٹ ٹیکسیشن نے تو کمر توڑ دی ان کی. ایسے ہی ہے. ہماری حکومتیں جو ہیں یہ کہتی تو ہیں کہ یہ ٹیکس ٹو GDP ریشیو بڑا کم ہے, جی, اس سے دگنا ہونا چاہیے, بڑے کم ٹیکس. عملی طور پہ تو ایگریکلچرل لابی جو ہے وہ ٹیکس سے مبرہ ہے نا, جی, انکم ٹیکس سے. جی, یہاں پہ تو معاملہ دوسرا ہے. اور یہ جو ٹیکس نہ دینے کی عادت ہے, اب ایک دم آپ اگر آپ کہیں کہ یہ دینے کی عادت پڑ جائے, پہلے ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں, ان کو بھی پتہ ہے بھائی دبے, پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں, جی, ان کو بھی پتہ ہے ٹھیک کہ ہم ایک دم ٹیکس نیٹ میں آ گئے تو اس کے بعد پھر چل تو چل, اور وہ ٹیکس نیٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے تاجر جو. ٹھیک, یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پالیسی جو ہے اس سے مجھے اتنا زیادہ اختلاف نہیں سوائے اس کے کہ اس میں کوئی گنجائش نکالنی چاہیے کہ گریجولزم سے ہو, کہ بالکل ہی پہیہ آگے جائے میں اور بالکل جائے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی مڈل وے نظامی صاحب ہونا چاہیے. نعیم میر صاحب ہیں, جنرل سیکرٹری آل پاکستان انجمن تاجران کے, ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں. بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کے وقت کا. نعیم صاحب, احتجاج آپ کا بنیادی طور پہ جو مقاصد رپورٹ ہو رہے ہیں وہ تو 2 ہی ہیں, شناختی کارڈ اور دوسرا فکس ٹیکس والی آپ کا مطالبہ ہے, شناختی کارڈ کی شرط ختم کی جائے. حفیظ شیخ صاحب سے آج میٹنگ ہوئی, مذاکرات ہوئے, کیا نتیجہ نکلا, کیا باتیں ہوئیں؟ نہیں جی, ہم نے کوشش کی تھی کہ کوئی درمیانہ راستہ نکلے. جس طرح ابھی نظامی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے ٹیکس اگر ہم نہیں دیں گے یا ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے تو یہ تو سوال ہی نہیں ہے, یہ تو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے بات. اور میں بالکل اس بات کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں دینا چاہیے, ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام بم جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ تاجروں پر آپ نہ گرائیں. آپ اس کو آہستہ آہستہ ایک سسٹم کا حصہ لوگوں کو بنائیں اور وہ اپنی ریٹرن جو ہے وہ جمع کرائیں. بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی دیکھیں, مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے کے چند منٹ ہی ملیں گے نا, تو ہماری جو نمائندگی ہے وہ ہم نہیں کر رہے, ہماری بات میڈیا تک صحیح انداز میں پہنچ نہیں رہی. حضور نے تو بلایا تھا, آپ آئے اتنے لیٹ ہیں. نعیم صاحب, ہم نے تو آپ کو اسٹوڈیو میں بلایا تھا, آپ پہنچ ہی نہیں پائے ہیں. اور نہیں, وہ آپ کا میں مشکور ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کہیں پھنس گیا, راستہ بھول گیا. میں اسلام آباد میں تھا, لاہور کا رہنے والا ہوں. تو ایشو یہ ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پہلے مقدمہ تو صحیح انداز میں سمجھا جائے کہ وہ ہے کیا. ہمارا مقدمہ ٹیکس نہ دینا نہیں ہے, ہمارا مقدمہ پیچیدہ ترین ڈاکومنٹیشن ہے جس کا ریونیو کلیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ٹیکس ہم نے نہیں دینا, جس کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہمیں کرنے کا کہا جا رہا ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اتنی پیچیدہ ترین ڈاکومنٹیشن آپ ہم سے کروا رہے ہیں اور ہم سے آپ نے ٹیکس بھی نہیں لینا, تو آپ چاہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم امپورٹر اور مینوفیکچر تک پہنچنا چاہتے ہیں جو 17% ٹیکس جو ہے وہ کھا رہے ہیں. اچھا, ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 31 لاکھ لوگ ہیں, آپ ہم سے اتنا کام کروا رہے ہیں, وہ 42,000 لوگ ہیں پاکستان میں, آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ مہربانی کر کے ان 42,000 لوگوں کو جو ہے وہ قابو کریں. اگر کسی کی فیکٹری سے 10 گاڑیاں روز مال کی نکل رہی ہیں اور 2 گاڑیوں پر تو سیلز ٹیکس ادا کر رہا ہے, 8 گاڑیوں پہ نہیں کر رہا, تو میرا تاجر یا میں تو پورا سیلز ٹیکس ادا کر رہا ہوں, لیکن وہ آپ کو نہیں جمع کرا رہا. آپ اس کا محاسبہ کریں, آپ ہمارا محاسبہ کرنے چلے ہیں. آپ کو یہ غلط فہمی میں دور کر دوں, تھوڑی سی نظامی صاحب کی بھی میں چاروں کے معلومات میں اضافہ ہو کہ ہم جو مال خریدتے ہیں تاجر,
اس کا 17% سیلز ٹیکس ہم پہلے ہی آپ کنزیومر یعنی میں نے تو پہلے ہی کہا کہ انڈائریکٹ جی۔ ٹیکس آپ دے رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس کی ہم نے بات کی ہے نعیم صاحب. اچھا کمپلیکیشن کیا ہے جو ڈاکومنٹس آپ سے ایف بی آر سائن کروانا چاہ رہا ہے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کیوں اڑ رہے ہیں، کیوں نہیں وہ سائن کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا پرابلم یہ ہے اس ڈاکومنٹیشن میں کہ اس کے لیے ہمیں ایک پراپر اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑے گا، اس کی ہمیں تنخواہ برداشت کرنی پڑے گی، اور اس ڈاکومنٹیشن کے لیے ہمیں انوائسز کی ان پٹ آؤٹ پٹ اور پورا سال وہ ریکارڈ مینٹین اور ہر مہینے اس کی ریٹرن جمع کرانی پڑے گی. اور ہم نے ٹیکس نہیں دینا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 1 روپیہ خزانے میں جمع نہیں کرانا، ہم نے صرف ڈاکومنٹ جمع کروانے ہیں. ہم نے ایف بی آر کی مفت میں ملازمت کرنی ہے، اور ہم نے اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی کرنی ہے تو ہمیں سزائیں اور جرمانے بھی ہیں ساتھ. اصل مسئلہ ہمارا یہ پیچیدہ ڈاکومنٹیشن ہے جو ہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے، آپ اسے کہیں یار تم F16 چلاؤ، وہ کیسے چلائے گا F16؟ نہ اس کی تربیت ہے، نہ اسے پتا ہے کون سے بٹن کون سی جگہ پر چلانے ہیں، وہ تو اپنی ایئر بیس پہ میزائل مار دے گا. جی بھائی بات پرابلم ہمارا یہ ہے. اصل ہمارا دکاندار ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں. آپ کہتے ہیں جی اپنا ذاتی حساب تو وہ رکھ سکتے ہیں. بھئی ایک ذاتی حساب رکھنا اور بات ہے، ایف بی آر کے پرسکرائبڈ مینر میں ایف بی آر کے بتائے طریقے سے حساب رکھنا وہ کنسلٹنٹ کر سکتا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اکاؤنٹنٹ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. اچھا میر صاحب یہ بتائیں کہ آج جو آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں وہ کسی بننے لگے ہیں یا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا؟ سر ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، اور اصل ڈیڈ لاک کی جو پرابلم ہے نا سر وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں آسانی اور سہولت دینا چاہتے ہیں، ہمارے مطالبات کو جائز مانتے بھی ہیں، ہماری پرابلمز کو جائز مانتے بھی ہیں، لیکن بعد میں یہ جو $6 ارب کا جو IMF کا معاہدہ ہے نا یہ بار بار آڑے آ جاتا ہے جی کہ یہ کام ہم یوں نہیں کر سکتے، وہاں سے اعتراض ہو جاتا ہے، یہ کام اس لیے نہیں کر سکتے تو وہاں سے اعتراض ہو جاتا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ IMF سے معاہدہ کرنے جا رہے تھے، آپ نے زمینی حقائق جو ہے ان کے برعکس یہ معاہدہ کیوں کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم تاجر بھی اس میں پارٹی تھے، آپ نے جن شرائط کو وہاں ایف بی آر کے ساتھ مانا، کیا آپ نے ہم سے مشاورت کی؟ ہمیں آپ نے پہلے بتایا ہوتا کہ یہ شرائط لاگو ہونے والی ہیں، ہم اس کی تیاری کرتے، ذہن سازی کرتے، جی جی. اس کے آپ نے ایک دم ہم پر چھوڑ دیے آگے، اور اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے صراط مستقیم پہ بتائیں کہ پھر یہ اگر یہ IMF کی ہدایات پہ چل رہے ہیں تو ان کے باس سے پھر IMF سے آپ کے کو براہ راست مذاکرات کروا دیں. آپ نے کام کوئی آج تو ہم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یار ٹھیک ہے، پھر اگلا احتجاج جو ہے ہم IMF کے دفتر کے سامنے کر لیتے ہیں، پھر اور کیا ہو سکتا ہے، ہم وہیں جا کے ان کا گھیراؤ کرتے ہیں. جی پرابلم یہ ہے سر، دیکھیں ہم بڑے برے پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا جو چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے ٹی وی پر، میڈیا پر، بار بار یہ کہہ کہ چور تاجر، یہ توجہ ہٹائی جا رہی ہے ان اصل مسائل سے، جو مسئلے جو ہیں جن کو یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہائی لائٹ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں میڈیا پر موقع بھی نہیں ملتا کہ ہم اپنی بات کو صحیح انداز میں سمجھا سکیں. نہیں میر صاحب اب میڈیا آپ کو آج کی آپ کی ہڑتال کو کور کر رہا ہے. لاہور آتے ہیں تو ان کو یہاں بلاتے ہیں اسٹوڈیو میں. جی آپ یو آر مور ویلکم. آپ جب بھی اسٹوڈیو آنا چاہیں، اپنے مطالبات پیش کرنا چاہیں، لاہور میں آپ آ جائیں. اسلام آباد بھی آج آپ کو بلایا تھا، گزارش کی تھی. میر صاحب شارٹلی بتا دیں، شارٹلی یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ تاجروں کو اپوزیشن کی سیاسی پشت پناہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے اس احتجاج کے پیچھے؟ شارٹلی بتائیے. بالکل کوئی صداقت نہیں ہے. ہمارے ساتھ PTI کے تاجر بھی ہڑتال میں شامل ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالا تھا، جنہوں نے ان کو سپورٹ کی تھی. اور وہ تاجر جو ان کو چندہ دیتے ہیں شوکت خانم میں، نمل میں لاکھوں کروڑوں روپے، وہ بھی ہمارے ساتھ احتجاج میں. بہت بہت شکریہ. نہیں میر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود وقت ختم ہو گیا. نظام صاحب وقت ختم ہو گیا، باتیں تو بہت سی ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.